मैं अम्मा का सामान बांध रही थी जब मेरी सहेली मुझसे मिलने चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, क्या तुम कहीं जा रही हो जो यूं सामान पैक कर रही हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रही, बल्कि मेरी अम्मा जा रही हैं, तो इसलिए मैं उनका सामान पैक कर रही हूँ। सहेली ने मुझे हैरत से सवाल किया कि तुम्हारी अम्मा जा कहाँ रही है? तो मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि वो मेरी छोटी खाला की तबीयत ठीक नहीं, तो अम्मा उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने जा रही हैं। मैं अपनी दोस्त को सच बताकर मजीद सवालात जवाबात की मुताहमिल नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोलने में ही आफियत समझी। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी माँ एक मजार पर 40 दिन का चिल्ला काटने जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। कोई भी ये सुनता तो अम्मा की जहनी हालत पर शक करता और 100 सवाल खड़े करता कि एक अकेली औरत को यूं किसी मजार पर जाकर रहने की जरूरत ही क्या है। शायद मेरा कोई बाप या बड़ा भाई होता तो वो अम्मा को जाने से रोक लेता, मगर यही तो मसला था कि मेरा कोई बड़ा भाई या बाप नहीं था, वरना नौबत इस हद तक आती ही नहीं कि अम्मा को मेरे रिश्ते के लिए परेशान होना पड़ता। मैंने अम्मा का सामान बांध दिया और अपनी सहेली को लेकर छत पर चली गई। वो मुझे असल में अपनी शादी का कार्ड देने आई थी, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। अम्मा के जाने का वक्त हो रहा था और मैं दुआ कर रही थी कि मेरी सहेली अम्मा के जाने से पहले पहले ही अपने घर को चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा के मुंह से गलती से भी निकल जाए कि वो कहाँ जा रही हैं। मेरी दुआ कबूल हुई और कुछ देर बैठने के बाद मेरी सहेली अपने घर को चली गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही अम्मा भी मुझे आवाजें देते हुए सामान लाने का कहने लगी। मैंने अम्मा का सामान उसे पकड़ाया और एक दफा फिर से उसको जाने से रोकना चाहा और कहा कि अम्मा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, ये सब ठीक नहीं है, नहीं जाओ। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि मैं तेरे लिए ही तो जा रही हूँ, सिर्फ 40 दिन की ही तो बात है। मुझे यकीन है कि तू मेरे पीछे अपने बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रख लेगी। देखना, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। अम्मा ने मेरी एक भी नहीं सुनी और घर से निकल गई। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मजार कहाँ पर है, इसी शहर में है या किसी दूसरी जगह। अम्मा से तो मैंने पूछने की कोशिश की थी और कहा भी था कि जिस जगह जा रही हो वहां का पता हमें दे दो, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया और कहा था कि मैं निहायत राजदारी से जा रही हूँ और अपना काम पूरा करके ही वापस आऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं दरमियान में किसी से भी किसी किस्म का राब्ता रखूं। खैर, अम्मा चली गई तो मैंने दरवाजा बंद किया और अब मैं सहेली की शादी का कार्ड खोलकर देखने लगी। अगर अम्मा जाने से पहले उसकी शादी का कार्ड देख लेती तो उन्हें मेरे लिए और भी अफसोस होता कि उनकी बेटी 25 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारी ही है। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन होने के नाते अम्मा के बहुत करीब भी थी। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरे ताया के बेटे के साथ तय हो चुका था और पूरे खानदान को पता था कि मेरी उसी के साथ शादी होने वाली है। लेकिन जब मेरा बाप बीमार हो गया तो चचा और ताया समेत सब रिश्तेदारों ने हमसे आंखें फेर ली। अब्बा के बीमार होने की देर थी कि सबकी असलियत हम पर खुल गई कि कौन हमारा सगा है और कौन नहीं। वो वक्त हम सब घर वालों पर बहुत भारी था, क्योंकि मेरा बाप घर का वाहिद कफील था और वही घर चलाता था। मोहल्ले वालों ने हमें थोड़ा बहुत हमारा साथ दिया, वरना तो रिश्तेदारों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया था कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। हमने सरकारी अस्पताल में अब्बा का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत में अब्बा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ अरसा बीमार रहकर मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाप के मरने के बाद भी मेरी माँ को उम्मीद थी कि शायद मेरे ताया अभी भी मेरे सर पर हाथ रख लें और मुझे रुखसत करवा लें, मगर उनको तो जैसे मौका ही मिल गया था। उन्होंने साफ मना कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया। तब मैं 22 बरस की थी। ताया ने ही पूरे खानदान में मेरे बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर करनी शुरू कर दी ताकि लोग उन्हें रिश्ता तोड़ने पर इल्जाम ना दें। नतीजा ये हुआ कि फिर खानदान में से भी किसी का रिश्ता मेरे लिए ना आया। इस सूरत हाल ने मेरी माँ को बहुत परेशान कर दिया था।
وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی تھی، اور میں نے بھی کچھ بچے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی دال روٹی چلنے لگی۔ مگر اماں کو ہر وقت میرے ہی رشتے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ابھی تک خاندان میں سے اور نہ ہی خاندان سے باہر کسی نے میرے رشتے کا پوچھا تھا، اور یہ صورتحال ایک ماں کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے ایک بیٹی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی، اور میری ساری کی ساری سہیلیاں اور کزنز وغیرہ کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور صرف میں ہی بچی تھی۔ کچھ دنوں پہلے محلے کی ایک عورت ماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی، اور اسی نے ماں کو اس مزار پر جانے کا مشورہ دیا تھا، جہاں جا کر 40 دن رہا جائے اور منت مانگی جائے تو ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں ان مزار اور ان منت وغیرہ کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، اسی لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی ماں کو وہاں جانے سے روک سکوں، مگر اماں نے میری ایک نہیں سنی اور اس مزار پر 40 دن گزارنے کے لیے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، جن کی ذمہ داری اب میرے ہی سر پر تھی۔ اماں کو گئے 5واں دن تھا جب میرا چھوٹا بھائی اچانک کھیلتا ہوا باہر سے گھر پر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپا، میں نے اماں کو دیکھا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ تم نے اماں کو کہاں دیکھ لیا؟ تو کہنے لگا کہ میں جہاں کھیل رہا تھا وہاں سے میں نے اماں کو گزرتے دیکھا تھا۔ میں حیران کہ اماں تو 40 دن کے لیے چلی گئی تھی، تو اب کیا واپس آ گئی ہیں؟ اور اگر آ گئی ہیں تو گھر پر کیوں نہیں آئی؟ میں کافی دیر اماں کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ گھر واپس آ جائیں، لیکن پورا دن گزر گیا اور پوری رات بھی گزر گئی۔ اماں واپس نہیں آئی تو مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اماں نے جاتے ہوئے اپنے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ اب ایک ہی کمرے میں ہم سب بہن بھائی رہتے اور سوتے تھے۔ جب بھی محلے میں سے کوئی آتا اور میری ماں کے بارے میں سوال کرتا تو میں فوراً سے بہانہ بنا دیتی کہ اماں چھوٹی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے گئی ہیں۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی کہ کب میری ماں واپس آئے، اور آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ جب اماں گھر پر واپس آئی تو اماں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں پہچان ہی نہیں پائی۔ اماں کی تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی، وہ بیوہ سے یکدم ہی سہاگن لگنے لگی تھی۔ اس کی رنگت پر بھی کافی فرق پڑا تھا، اور اماں کا لباس وہ نہیں تھا جو کپڑے میں نے اس کے ساتھ بھیجے تھے۔ میں نے مشکوک نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں، یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا کہ تیرا رشتہ میں پکا کر کے رہوں گی، تو میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ 1 مہینے بعد تیری شادی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر میں خوش ہوں یا ناراض۔ بغیر مجھ سے بات کیے اور بغیر میری مرضی جانے اماں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا، اور مجھے اب بتا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تو فکر مت کر، کل ہی تیرے سسرال والے آ جائیں گے تو تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا اور اپنی تسلی کر لینا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے اماں کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا جو وہ خوشی سے جھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے اماں کا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے واپس الماری میں رکھنا چاہے تو میں چونک گئی، کیونکہ بیگ میں تو سارے ہی نئے کپڑے تھے۔ یہ سارے نئے کپڑے اماں کو کس نے دلائے؟ مجھے یاد تھا کہ جب اماں گھر سے جانے لگی تھی تو اس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے تھے جو بمشکل کرائے کے بنتے تھے۔ اتنے مہنگے ملبوسات ہم نے ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، تو پھر خریدنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے اسی وقت اماں کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ اماں، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو اماں کہنے لگی کہ تیرے ہونے والے سسرال والے بہت ہی زیادہ امیر ہیں، انہوں نے ہی مجھے شگن کے طور پر یہ سارے کپڑے دیے ہیں۔ مجھے جانے کیوں اماں کی بات کا یقین نہیں آیا، لیکن میں چپ کر گئی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن میرے سسرال والے آئے تو ان کے ساتھ لڑکا نہیں تھا، حالانکہ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ کس لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ تو فکر مت کر، لڑکا بہت ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، تجھے ساری عمر خوش رکھے گا۔ تو میں نے بھی اپنے دل سے ہر قسم کے وسوسے کو نکال دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔
میری شادی میں ابھی کچھ ہی دن باقی تھے جب میں نے اماں کو ایک عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اماں نے اپنے پرس میں سے مٹی نکالی اور پانی میں ملا کر پینے لگی۔ کیونکہ میں نے اسے ایسا کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں دنگ رہ گئی کہ یہ اماں کیا کر رہی ہے۔ میں نے جا کر اماں سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ میں تجھے بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، جب تیری شادی ہوگی تب۔ خیر، میری شادی کون سا دور تھی، کچھ دنوں بعد ہی میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنے نکاح پر ہی اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ایک اچھی شکل و صورت کا لڑکا پسند کیا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری مٹھی میں ایک پڑیا سی پکڑا دی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہی مٹی ہے جسے اس دن میں پانی میں گھول کر پی رہی تھی۔ یہ یہاں کی عام سی مٹی نہیں ہے، بلکہ میں اسے مزار سے لے کر آئی تھی اور اس پر پڑھائی کی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ کیسا تحفہ ہوا۔ تو اماں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاص راز کی بات ہے جو میں تجھے کل بتاؤں گی، تو بس اس مٹی کو کسی کی نظروں میں مت آنے دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جا کر وہ مٹی کی پڑیا اپنے سامان میں چھپا لی۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اماں سے ملنے گئی تو میں نے پوچھا کہ اماں، وہ مٹی تم نے مجھے کیوں دی ہے اور اس کا کیا کام ہے میرے پاس؟ اماں کہنے لگی کہ اس مٹی کو معمولی مت سمجھنا، جب بھی تیرے شوہر کا تیرے سے جھگڑا ہو تو اس مٹی کو پانی میں گھول کر بلکہ شربت بنا کر اسے پلا دینا، پھر دیکھنا وہ کیسا تیرا غلام ہو کر تیرے آگے پیچھے پھرے گا۔ شوہر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ عورت کے قدم مضبوط نہیں رہتے۔ اماں کہہ تو ٹھیک رہی تھی اور کہہ بھی میرے بھلے کے لیے رہی تھی، اسی لیے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ویسا ہی کروں گی جیسا کہ وہ بتا رہی ہے۔ ویسے تو میرا شوہر اچھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہم میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، لیکن ایک دن ایسا ہو گیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی ماں کو وقت پر دوا دے دوں، کیونکہ اگر وہ دوا نہ کھائے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، لیکن میں بھول گئی اور میری ساس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ واپس آ کر میرا شوہر مجھ سے بہت ناراض ہوا اور مجھ پر بہت چلایا بھی۔ میں بھی اس سے لڑنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ہوتے ہوتے ہماری لڑائی کافی بڑھ گئی اور وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے اماں کی دی ہوئی وہ مٹی یاد آئی تو میں خوش ہو گئی اور جلدی سے وہ پانی میں گھول کر شربت بنایا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں نے میٹھے لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا کہ غصہ ٹھنڈا کر لیں اور یہ شربت پی لیں۔ میرے شوہر نے وہ شربت پینا شروع کیا اور میں سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگی اور میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شربت پیتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگے گا، مگر جو ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ شربت پیتے ہی ایک دم سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کھانسنے لگا اور اتنا برا حال ہو گیا کہ لمحوں میں ہی وہ بے بس اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو یوں دیکھ کر تو میری چیخیں ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے محلے والوں کو آواز دے کے بلایا اور ہم سب میرے شوہر کو ہسپتال لے آئے۔ میرے شوہر کی تو ماں پہلے ہی ایڈمٹ تھی اور اب میرے شوہر کو بھی یہاں لانا پڑ گیا تھا۔ مجھے اماں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ مجھے کس قسم کی مٹی دی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے شوہر کی حالت اتنی خراب ہو گئی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اماں کو فون کر کے ذرا اس کی خبر لوں کہ میں نے اماں کو وہیں پر آتے دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ ان کو کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہسپتال میں ہیں۔ میری تو ان سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اور شوہر تو میرا کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری ہی طرف آ رہی ہوں گی، لیکن اماں بالکل سیدھا چلی گئی۔ شاید وہ یہاں کسی اور سے ملنے آئی تھی، مگر کس سے؟ مجھے تجسس ہوا تو میں فوراً اماں کے پیچھے بھاگی کہ دیکھ سکوں کہ وہ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں، اور یہ دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی جب اماں کو میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب اماں کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہ میری ساس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ اماں کو میری ساس کے بارے میں کس نے بتایا،
کیونکہ میں نے تو اسے خبر تک نہیں دی تھی۔ میں وہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اماں کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے وہ میری ساس سے باتیں کرنے کے بعد باہر آئی تو مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، اماں تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے تو تیری ساس نے بتایا تھا، تو نے تو خبر دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اگر بیٹی کی ماں ہو کر بھی میں تیری ساس کی عیادت کو نہ آتی تو تجھے ہی باتیں سناتی، اسی لیے میں اس کی عیادت کرنے آ گئی تھی۔ بات تو ماں کی ٹھیک تھی، مگر مجھے یہ سارا معاملہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ساس نے بھلا میری ماں کو کیوں خبر نہیں دی تھی؟ اماں گھر چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی، جس کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کو گھر واپس لے آئی۔ اگلے دن ہی میری ساس بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ اس دوران میری ماں بار بار مجھے کال کر کے کہتی رہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھوں۔ میں نے جب اماں کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اماں کہنے لگیں کہ وہ مٹی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ایک دن تیرے سامنے میں نے بھی تو وہ پانی میں گھول کر پی تھی، ضرور تیرے شوہر کی ویسی طبیعت خراب ہوئی ہوگی۔ مجھے ماں پر شک ہونے لگا کہ وہ بار بار مجھے کیوں اصرار کر رہی ہیں کہ میں وہی مٹی اپنے شوہر کو شربت میں گھول کر پلاؤں۔ میں نے کہا کہ اماں وہ تو ساری میں نے ایک ہی دن میں اسے دے دی تھی، اب تو میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں کل تمہارے گھر پر آؤں گی تو تمہیں دے جاؤں گی۔ آخر میری ماں کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ وہ کیوں چاہتی تھی کہ میں ویسا ہی کروں جیسا وہ کہہ رہی ہیں؟ میں ایک بار دیکھ چکی تھی کہ اس مٹی کی ہی وجہ سے میرے شوہر کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میں دوبارہ ویسا رسک لینا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن سچ کا پتہ چلانا بھی بہت ضروری تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ اگلے دن اماں مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ پہلے میں تیری ساس کی ذرا عیادت کر لوں، ورنہ وہ کہیں برا نہ مان جائے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ساس اماں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے اماں کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا دی، جسے لے کر ماں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف کو ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ماں نے آ کر مجھے پھر سے وہ مٹی والی پڑیا دی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تو اسے یہ کسی شربت میں گھول کر پلا دے، اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اب صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اماں کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو اس مٹی میں کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ ارے جو مٹی میں ہوتا ہے وہی تو اس میں ہے، اور یہ تمہیں بتایا تو تھا کہ مزار سے لائی گئی خاص مٹی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جب میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے جو چیز کھائی ہے اس میں زہر تھا، یعنی اس مٹی میں زہر تھا، اور اب آپ پھر سے وہی زہر والی مٹی مجھے لا کر دے رہی ہو کہ میں اپنے شوہر کو کھلاؤں اور اسے موت کے منہ میں لے جاؤں۔ آخر تم میرے شوہر کی جان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ میرا شوہر بھی پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اماں کے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ مجھے کہنے لگی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ مٹی تمہاری ساس نے دی تھی اور اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں آگے دے دی۔ پہلے بھی اسی نے مجھے دی تھی اور اب بھی، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے چیخ کر اپنی ساس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کا سارا راز کھل چکا ہے، کہ آپ نے اس مٹی کے ذریعے میرے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی، اور اب بھی تو میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا، تو وہ یہی چیز تھی کیا؟ اماں کہنے لگیں کہ میں تو تیری شادی کی خاطر اس مزار پر 40 دن کے لیے گئی تھی، وہاں ایک دن یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ میری اچھی بات چیت ہونے لگی، تو میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں اس کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں، تو اس نے جھٹ سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا، اور اس مٹی کو دیتے ہوئے اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی اس کو شربت میں یا پانی میں گھول کر شوہر کو پلائے گی تو ان کے درمیان محبت بڑھے گی۔ تو اس نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی تم سے آگے کہہ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں تمہاری ساس کا کیا مفاد چھپا ہوا ہے۔
میرے شوہر نے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا۔ آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد آپ کے اور آپ کے بچوں کے نام ہو جائے۔ آپ اب تک میری ماں بننے کا ناٹک کرتی رہی، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ سوتیلی تھیں اور آپ نے سوتیلا پن ہی دکھایا۔ میری ساس نے چیخ کر کہا کہ ہاں، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، اور سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں بن سکتی۔ میں اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم کو کسی ایسے طریقے سے راستے سے ہٹاؤں کہ ہم لوگوں پر الزام نہ آئے، اسی لیے میں نے تمہاری بیوی کا سہارا لینے کا سوچا۔ اس طرح اس کے سر پر یہ سارا الزام آتا اور ہم لوگ بچ جاتے، تمہارے حصے کی دولت بھی ہم لوگوں کو مل جاتی۔ یہ تمہاری ساس ایک بہت ہی بے وقوف عورت ہے، لوگوں کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ اسے کسی بے وقوف نے مشورہ دے دیا تو یہ مزار پر جا کر دن رات منتیں مانگنے لگی، تو میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اس کو اپنی دوست بنایا، مہنگے مہنگے کپڑے دیے اور اپنا ہم خیال بنا کر اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں اس مٹی میں زہر ملا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا چاہتی تھی، اور یہ سارا کام میں نے ان دونوں ماں بیٹی کے ذریعے کروانا تھا تاکہ انہی پر الزام آئے۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا جھگڑا ہو تاکہ یہ تمہاری بیوی اسی بہانے سے تمہیں وہ مٹی والا زہر کھلا دے، مگر تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تاکہ تم اس سے جھگڑو، اور ویسا ہی ہوا، مگر آخر میں تم بچ گئے۔ اسی لیے میں نے آج پھر تمہاری ساس کو بلا کر یہ کام نمٹانے کا سوچا۔ ساس کی زبانی یہ سب سن کر میں نے شکر ادا کیا کہ اس کی سازش کا پردہ موقع پر ہی فاش ہو گیا، ورنہ اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی تو مجھے تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا اور میں اپنے شوہر کو کھو دیتی۔ میرے شوہر نے اسی رات اپنا سامان اٹھایا اور مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگی کہ اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اماں، جو مقدر اور نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے، اس کے لیے درباروں پر جا کر چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔